हम नावल स्टार्ट करते हैं हालिम, जो कि बहुत खूबसूरत नावल है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड हम स्टार्ट कर रहे हैं। हालम का बंगला अंधेरे में डूबा था। चांद और तारों को बादलों ने ढक रखा था, जिससे बंगले पे साया फैल गया था। वीरानी और उदासी का अपना साया, जो इसके घर के एक मालिक की वापसी तक नहीं छटना था। बाहर स्ट्रीट के कोने में एक गाड़ी में बैठा आदमी बंगले को देखते हुए फ़ोन कान पे लगाए कह रहा था, मिसिज असरा, इनकी कार वहीं बाहर खड़ी है और वो कुछ देर हुई अंदर गए हैं। जी, चेतालिया की कार भी अंदर खड़ी है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि वो घर पे मौजूद है, क्योंकि लेटर बॉक्स डाक और बिल से भरा हुआ है और हर रोज़ इसमें इजाफा होता जा रहा है। ओके ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ। इसने इस बात में सर हिलाया और फ़ोन नीचे कर लिया। फिर कार स्टार्ट करने लगा। बंगले के अंदर नीम तारीख लाउंज में वो खड़ा था, कोट तय करके बाजू पे डाले वो गर्दन उठाए इतराफ़ का जायज़ा ले रहा था। किचन की बत्ती जली थी, बाकी तमाम बत्तियां गुल थी। वान फाते सारे दिन का थका आ रहा था, मगर इस घर में खड़े हुए थकावट का एहसास तक नहीं होता था। वो जैसे किसी मकनातीसी कशिश के बाइस हर रात यहाँ आता था, मगर जिसकी जुस्तजू थी वो यहाँ मौजूद नहीं थी। इसने खड़े खड़े गर्दन मोड़ी तो चौंका। मेज़ पे रखी टोकरी खाली थी, वह खतूत वहाँ नहीं थे। वो चंद लम्हे टोकरी के खाली दामन को देखता रहा, फिर मोबाइल निकाला। दौलत, तालिया कहाँ है? फूल कान से लगाए राब्ता मिलते ही वो बोला था, वो यहाँ से चली गई थी परसों। क्या वो अपने घर आई थी? वो चेहरा झुकाए खाली टोकरी को देख रहा था। हाँ, मगर आज सुबह वो मुल्क से भी चली गई है। इसने वज़ीर आज़म साहिबा से डील कर ली है। कहाँ गई है, ये तुम्हारा अगला सवाल होगा। नहीं बता सकता, ये मेरा अगला जवाब है। दौलत मकान की अंदाज में कह रहा था। मेरा अगला सवाल ये नहीं था। फाते ने गहरी सांस ली। वो ठीक थी, बेहतरीन थी। इसके अंदाज में तलखी थी। मगर तुम ठीक नहीं लग रहे। वो रुका और कदरे नरमी से बोला, तुम शादीशुदा हो फाते। तुम्हारा इस लड़की में इतनी दिलचस्पी लेना तुम्हारे लिए मसला पैदा कर सकता है। जिस दिन तुमने मुझसे झूठ बोल के तालिया को इसके घर से दूर किया था, इस रोज़ तुमने मेरे दोस्त का मकाम खो दिया था। दौलत, तुम अब मुझे कोई नसीहत करने का हक नहीं रखते, रुखाई से कह के फाते ने फ़ोन नीचे कर लिया। क्या मैंने भी आपका दोस्त होने का मकाम खो दिया है? आवाज़ पे वो चौंका, गर्दन घुमाई। ऊपर जाती तारीख सीढ़ियों पे कोई ह्योला सा नमूदार हुआ। वो जीने उतरने लगा। वान फाते ने आंखों की पुतलियां सुकोड़ी। नीम अंधेरे में इसके खदोखाल वाजे ना थे, मगर वो इस नौजवान को सिर्फ इसकी आवाज़ से पहचान सकता था। मुझे नहीं मालूम था कि हम दोस्त हैं। फाते के तासुरात कदरे सख्त हुए। एडम ने आखिरी सीढ़ी पे पहुंच के दीवार पे हाथ मारा। पल भर में सारा लाउंज रोशन हो गया। तेज़ रोशनी से फाते की आंखें कदरे चुंधिया गईं। इसने गर्दन पीछे की, फिर ज़रा आंखें देखने के काबिल हुई तो इसने देखा एडम सीढ़ियों के दहाने पे खड़ा था। इसकी शक्ल पे ऐसी वीरानी उदासी थी जो शायद इस बंगले की दीवारों में भी ना थी। शेव ज़रा बड़ी हुई थी, बाल माथे पे बिखरे थे। वो गुलाबी आंखों में शिकवा लिए वान फाते को देख रहा था। एक ज़माने में हम दोस्त थे सर, छोटे। उंगली और अंगूठे के दरमियान ज़रा सा खला बना के दिखाया, बहुत छोटे अरसे के लिए। मगर आप मेरी रहनुमाई करते थे। मैं आपसे सवाल पूछता था और आप जवाब देते थे। क्या अब भी मैं आज सवाल पूछ सकता हूँ सर? फाते ने भवें इकट्ठी करके गौर से इसकी हालत देखी, फिर कोट एक दूसरे सोफे पे डाला और सोफे पे बैठते हुए सपाट सा बोला, पूछो। टेक लगा के टांग पे टांग जमाई और ठोरी बुलंद करके सामने खड़े नौजवान को देखा। बीएन के सदर के सामने एक पुराना बॉडीमैन खड़ा था। आप यहाँ हर रात क्यों आते हैं? हर रात? फाते ने अबरू उठाई, फिर एक नज़र खाली टोकरी को देखा। नहीं सर, मैंने वो ख़त नहीं पढ़े, बेफिक्र रहे। वान फाते ने मुस्कुराकर महजूज अंदाज में से देखा। तुम्हें लगता है अगर तुम वो ख़त पढ़ लेते तो मुझे फ़िक्र होती? अगर ऐसा था तो मैं इनको ईमेल कर देता, यूं इस घर की मेज़ पे ना छोड़ता, जिसकी चाबी बहुत से लोगों के पास है। फिर हल्के से शाने उचकाए। वान फाते छुप के काम नहीं करता, जो करता है नडर होके करता है। तुम क्या असरा भी वो ख़त पढ़ ले तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल वही है सर, आप यहाँ क्यों आते हैं? आप बीएन के सदर हैं। मैंने कभी आपको कदीम इलाका में भी दिल में कहा, इतना इमोशनल नहीं देखा। वो धीरे धीरे चलता इसके सामने आ खड़ा हुआ। शकूक व शुबहात में लिपटी नज़रें इस पे जमी थीं। आप चेतालिया के लिए यहाँ क्यों आते हैं? फाते ने गर्दन उठा के संजीदगी से इसे देखा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब वो वापस आए तो वो ये जान ले कि इसको मिस किया गया है, इसका इंतज़ार किया गया है। एडम के हल्के में फंदा सा लगा। और आप इनका इंतज़ार क्यों करते हैं? क्योंकि वो मेरे लिए अहम है एडम। वो इसको देखते हुए नब के नरमी से बोला। वो हमारी ज़िंदगी में गैर मतलूब इजाफे के तौर पे दाखिल हुई थी, मगर फिर इसने मेरा इतना साथ दिया कि मैं खुद को इसका मकरूज समझने लगा हूँ। वो मेरे लिए बहुत अहम है और मैं चाहता हूँ कि वो वापस आ जाए और एक साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारे। वो सादगी से कह रहा था। बीएन का सदर होने के बावजूद मुझे इसके घर आते हुए खुद को छोटा नहीं करना पड़ता एडम। इसको ख़त लिखने से मैं छोटा नहीं पड़ जाऊँगा। फिर पुतलियां स्कोड़ के ज़रा तनकीदी नज़रों से इसे देखा। तुम बताओ, तुमने इसे ढूंढने के लिए क्या किया? मैं जानता हूँ वो ठीक है और इन्हें कम अज़ कम इस वक्त मेरी परवाह नहीं होगी। और अभी आपके स्पीकर फ़ोन पे आपका दोस्त भी तस्दीक कर रहा था कि वो मुल्क से बाहर चली गई हैं।
وہ اپنی آزادی کی تلاش میں ہیں، اس لیے میں ان کے بارے میں نہیں، آپ کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہاں فاتح نے پہلے کلائی میں بندی گھڑی دیکھی اور پھر سے دیکھا۔ ابھی تمہارے سوال رہتے تھے؟ ایڈم سامنے والے صوفے پہ آگے ہو کے بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کا سچا جواب چاہتا ہوں۔ فاتح بظاہر اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر چہرے پہ ہلکی سی برہمی در آئی تھی، جیسے اسے خود کو یوں کٹہرے میں لانا پسند نہ آیا ہو۔ مگر اپنا بزنس فیس قائم رکھا اس نے، اس حوصلہ افزا انداز میں سر کو جنبش دی۔ وہ اب ایک رپورٹر تھا اور عین ممکن ہے کسی بٹن کیمرے سے فاتح کی ویڈیو بنا رہا ہو۔ کیا آپ کی کلائیڈ اینڈ لی یا کہیں اور کوئی آف شور کمپنی ہے؟ پوچھتے ہوئے ایڈم کے ذہن میں تالیہ کا بتایا گیا نسخہ گونجا۔ اگر تم نے جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے سوال کے جواب میں سامنے والے نے جھوٹ بولا ہے یا سچ، تو اس کا تعین اس کے ہاں یا نہیں سے مت کرنا۔ وہ انکار یا تصدیق کے بعد کیا کہتا ہے وہ اہم ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایک زمانے میں کم علم اور سادہ سے ایڈم نے پوچھا تھا۔ بہت سمپل۔ جھوٹا شخص جواب دے کے فوراً سے اگلا فقرہ اپنی صفائی میں بولے گا، مگر سچے آدمی کا اگلا فقرہ تمہاری ذات پہ سوال اٹھانے والا ہوگا۔ انسان کے پاس چھپانے کو کچھ نہ ہو تو وہ اپنی صفائی نہیں دیتا، دوسرے کے سوال کا سیاق و سباق جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایڈم کے سوال پہ فاتح کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ نہیں، تمہیں ایسا خیال کیوں آیا کہ میرے پاس کوئی آف شور کمپنی ہو سکتی ہے؟ وہ ایڈم کے سوال کا سیاق و سباق پوچھ رہا تھا۔ ایڈم نے گہری سانس خارج کی۔ یعنی آریانہ ہولڈنگ آپ کی نہیں ہے؟ واٹ؟ آریانہ ہولڈنگ؟ اس کی آنکھوں میں الجھن بھری۔ ایڈم نے کوٹ کی جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ فاتح نے اینک نکال کے ناک پہ جمائی اور اس لفافے کے کاغذات کو کھولا۔ ابرو بھینچے اس نے پہلے تعجب اور پھر برہمی سے اس کاغذ کو پڑھا، پھر چشمے کے اوپر سے ایڈم کو دیکھا۔ یہ کوئی مذاق ہے کیا؟ سر، یہ آپ کے نام، پاسپورٹ، آپ کے دستخط سے بنائی گئی آف شور کمپنی ہے۔ کیا یہ آپ نے نہیں بنائی؟ وہ امید اور خوف کے درمیان پوچھ رہا تھا۔ واٹ ربش! میں نے کبھی ایسی کوئی کمپنی نہیں بنائی۔ فاتح سیدھا ہو کے بیٹھا اور قدر فکرمندی سے ان کے کاغذات کو کھنگالنے لگا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی اس کمپنی کا نام بھی سنا ہو۔ یہ پیپرز تمہیں کہاں سے ملے؟ ایڈم الجھ گیا، مگر اس کے کندھوں سے بہت سا بوجھ اترنے لگا۔ وہ مختصر الفاظ میں ساری تفصیلات بتاتا گیا۔ فاتح نے کاغذات میز پہ ڈالے، اینک طے کر کے جیب میں رکھی اور سنجیدگی سے دیکھا۔ یہ کاغذات ابھی فورینزک میں تو جعلی ثابت ہو جائیں گے، مگر ایڈم اب کسی اور نہج پہ سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کی تلخی انکا ہو چکی تھی۔ سر، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے آپ کے نام سے یہ کمپنی بنا دی ہو؟ یہ خاصی پرانی کمپنی ہے۔ ایسا کون کرے گا؟ اچھا، اگر میرے جعلی دستخط بھی کوئی بنا لے تو کلائیڈ اینڈ لی کسی اور کو میرے نام سے کمپنی کیوں بنانے دے گی؟ بے ایمانی کی دنیا میں بھی کاروبار ایمانداری سے چلایا جاتا ہے۔ مگر سر، صوفیہ رحمان کی کمپنی بنائی تو صوفیہ نے تھی، مگر وہ اس کے بیٹیوں کے نام ہے۔ ایڈم سوچ سوچ کے بول رہا تھا۔ تمام عمرہ اور عوسا نے یہ کمپنیز اپنے بیوی بچوں کے ناموں پہ بنا رکھی ہیں۔ کلائیڈ اینڈ لی کمپنی کے اصل مالک کا نام چھپا کے اس کے کسی فیملی ممبر کے نام سے کمپنی بنا دیا کرتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ایڈم نے احتیاط سے اس کا چہرہ دیکھا، کمپنی کا اصل مالک آپ کا کوئی قریبی فیملی ممبر ہو۔ واٹ ربش! میرا کوئی فیملی ممبر ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ جھڑک کے کہتا اٹھا اور طے شدہ کوٹ اٹھایا۔ اگر تمہیں یہ کاغذات پبلک کرنے ہیں تو شوق سے کرو۔ عرفان فاتح کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اگر یہ کاغذات جھوٹے نکلے تو میں ان کے خلاف ملائیشیا کے ہر کورٹ میں جاؤں گا۔ وہ برہمی سے کہہ رہا تھا۔ ایڈم ساتھ ہی اٹھا۔ سر، مجھے یہ پبلک کرنے پڑیں گے، مگر آپ ایک دفعہ مسز اسرا سے پوچھ لیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے۔ فاتح نے ہاتھ اٹھایا تو ایڈم نے چلتی زبان رک گئی۔ ایڈم نے احتیاط سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کمپنی کا اصل مالک آپ کا کوئی قریبی فیملی ممبر ہو سکتا ہے۔ واٹ ربش! میرا کوئی فیملی ممبر ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ دوبارہ بولا۔ وہ جھڑک کے کہتا اٹھا اور طے شدہ کوٹ اٹھایا۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھانا ایڈم۔ پھر ایک ناگواری بھری نظر اس کاغذات پہ ڈالی۔ صوفیہ نے میرے خلاف جال بچھایا اور تم اس میں آ گئے۔ بہتر تھا کہ تم یہ وقت تالیہ کو تلاش کرنے میں صرف کرتے۔ وہ جہاں بھی ہیں ٹھیک ہیں، اس لیے ہمیں ان کو نہیں خود کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب بھی، ایڈم تلخی سے مسکرایا، اگر وہ ملک سے باہر چلی گئی ہیں، وہ بھی ہمیں بتائے بغیر، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے۔ وہ دونوں ہارلم کے لاؤنج میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تناؤ کی کیفیت پھر سے در آئی۔ اور وہ کیا؟ یہی کہ مجھے اپنی کتاب پہ کام کرنا ہے، اور آپ کو ان کاغذات کے مقابلے میں اچھا وکیل اور اچھا ڈیفینس اپنانے کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ رہی چیتالیہ تو وہ… ایڈم کی مسکراہٹ زخمی سی نظر آنے لگی۔ وہ نہیں جاننا چاہتی کہ ان کے پیچھے KL میں کیا ہو رہا ہے۔ ایڈم کے الفاظ دل کو زخمی کرنے والے مگر طاقتور تھے، اتنے طاقتور کہ ہارلم کی داستان میں موجود KL کے باب کو ان الفاظ نے کسی کتاب کی طرح ایک دم بند کر دیا، یوں جیسے پڑھنے والے کے لیے اس باب میں سناٹا چھا گیا ہو، اندھیرا اور خاموشی، جو مجبور کر دے
کہ کوالالمپور اور اس میں رہنے والوں کی داستان کو وہیں چھوڑ کے تم قاہرہ میں آ جاؤ، جہاں ایڈم اور فاتح کی اس گفتگو سے اگلے روز تپتی دوپہر میں ایک کار مکینک کے سامنے کھڑی تالیہ مراد کہہ رہی تھی کہ ان دونوں کو ایک کتاب چرانی ہے، وہ بھی ایک رائٹر کے دماغ سے۔ دھوئیں کی دیوار چھٹی تو تالیہ نے پہلی دفعہ اس کا چہرہ دیکھا۔ مکینک آستین کوہنیوں تک موڑے داغدار شرٹ پہنے کھڑا تھا۔ وہ دراز قد اور صاف رنگت کا آدمی تھا، البتہ چہرے، گردن، ہاتھوں پہ جگہ جگہ کالک کے نشان لگے تھے۔ پی کیپ نے ماتھے پہ سایہ کر رکھا تھا، البتہ کنپٹی پہ زخم کا ایک پرانا نشان جو غالباً کسی سرجری کا نشان تھا، واضح نظر آتا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں بہت گہری تھیں اور وہ ان میں شک و شبہ بھرے اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اندر تک اترنے کی صحیح کر رہا ہو۔ عالم کو قاہرہ کا مکینک پہلی نظر میں شدید ناپسند آیا تھا۔ کسی کے دماغ سے کتاب کون چرا سکتا ہے؟ وہ اکھڑے اکھڑے انداز میں کہتے ہوئے جھکا اور زمین پر رکھا کوئی پائپ ہٹایا۔ پائپ تالیہ کے پیروں سے لگا تو اسے معلوم ہوا کہ اس تنگ و گزرگاہ میں وہ پائپ رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ وہ پیچھے ہٹی تو مکینک نے فرنٹ ڈور بند کر دیا۔ راستہ کھل گیا، مگر اس نے تالیہ کو آگے آنے کی دعوت نہیں دی۔ بس ایک باکس اٹھا کے یونٹ کے ساتھ چوکی پہ رکھا اور اس کا ڈھکن کھولا۔ پی کیب والا اب جھک چکا تھا۔ اگر کوئی اور چرا سکتا تو میری وزیر اعظم کو میری ضرورت نہ پڑتی۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب باکس میں ٹولز ڈال رہا تھا، جھکے سر کے ساتھ شانے اچکائے۔ خیر، کون ہے وہ رائٹر؟ تالیہ نے گردن موڑ کے ارد گرد دکانوں کو دیکھا، جہاں اوزاروں اور گاہکوں کی آوازوں نے شور برپا کر رکھا تھا۔ جب تم مناسب جگہ پہ آؤ گے اور ہم کام شروع کریں گے تو بتا دوں گی، فی الحال۔ اور میری فیس کتنی ہوگی؟ اس نے باکس بند کیا اور سر اٹھا کے تالیہ کو سنجیدگی سے دیکھا تو لمحے بھر کو وہ چپ رہ گئی۔ یہ فیس بھی لے گا اب؟ احمد نظام صاحب نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا تاکہ تم غیر مشروط طور پر میری مدد کرو اور اس جاب کو کامیاب بناؤ، اور فیس ایڈوانس ہوگی۔ وہ باکس اٹھا کے مڑا اور اندر دکان کی طرف چلا گیا۔ اس نے مٹھیاں ضبط سے بھینچی، ماتھے پہ بل پڑ گیا۔ وہ کار کی سائڈ سے نکل کے آگے آئی تو راستہ کھلا ہو گیا۔ سامنے دکان کا احاطہ تھا، جہاں دیواروں پہ جگہ جگہ اوزار لگے تھے اور اسپیئر پارٹس کھلے پڑے تھے۔ موبائل آئل کی بو اور کالک ہر جگہ تھی۔ دیکھو، اس کام میں جو خرچہ آیا وہ میں اٹھاؤں گی، مگر احمد نظام نے کہا تھا کہ تم بغیر فیس کے کام کرو گی کیونکہ وہ میرے مقروض ہیں، میں نہیں ہوں۔ مجھے یہ فیس چاہیے ہوگی۔ اس نے باکس رکھا اور جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ سفید موٹے کاغذ پہ پہلے سے ایک رقم لکھی تھی۔ ارے واہ، یہ تو تیار بیٹھا تھا۔ تالیہ نے کاغذ کو اوپر کر کے روشنی میں پڑھا۔ دکان کے اندر اندھیرا اور کالک تھی، دھوپ پیچھے سے آ رہی تھی۔ رقم کے حروف نمایاں ہوئے تو تالیہ کے ماتھے کے بلوں پہ اضافہ ہوا۔ اتنی فیس لے کر کیا کرو گے تم؟ دنیا میں کچھ بھی مفت نہیں ملتا، رکھائی سے کہہ کے وہ مڑا اور دیوار تک گیا، پھر جھک کے ایک پیچ کس اٹھایا۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور چٹ مٹھی میں دبا لی۔ خیر، میں یہ رقم تمہیں دے دوں گی۔ یہ ایڈوانس کب تک چاہیے؟ ہر روز، کام شروع کرنے سے پہلے۔ اس نے جھک کے ایک ڈبے کا پیچ کھولتے ہوئے کہا تو تالیہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اس نے دوبارہ سے اس چٹ کو پڑھا۔ یہ پورے کام کی فیس ہے یا یومیہ اجرت؟ آنکھیں نکال کے بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ اس سوال پہ وہ رکا، پھر آہستہ سے سیدھا ہوا اور مڑ کے اتنی حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو دھوپ میں کھڑی تھی۔ یومیہ اجرت؟ مادام میں گھنٹوں کے اعتبار سے کام کرتا ہوں، یہ 1 گھنٹے کی اجرت ہے۔ مادام میں ایک دن میں 3 سے 4 گھنٹے دے سکتا ہوں تمہارے کام کو، اس سے زیادہ نہیں۔ رکھائی سے کہہ کے وہ واپس اپنے باکس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تالیہ کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ اس نے اس چٹ پر لکھی رقم کو دوبارہ گھورا، ذہن میں ضرب تقسیم کیا اور پھر غصے سے اس چٹ کو مروڑ دیا۔ میرے پاس ملاکہ سلطنت کے خزانے نہیں ہیں جو میں یہ رقم تمہیں دے سکوں، اور مجھے کیا معلوم تم کسی اہل بھی ہو یا نہیں۔ کرتے کیا ہو تم؟ اسکیمر ہو، چور ہو، کیٹ برگلر ہو یا سراغ رساں؟ وہ پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا 2 انگلیوں سے پیچ کھول رہا تھا۔ اس سوال پہ ذرا سے شانے اچکائے۔ کہا نا مکینک ہوں۔ گڈ، تمہیں تمہاری یہ ورک شاپ مبارک ہو۔ میں اپنا کام خود کر سکتی ہوں۔ فی گھنٹہ اجرت؟ مائی فٹ! پیر پٹک کے مڑی۔ تم بھی تو فی گھنٹہ اتنی فیس لیتی ہو عالم۔ اس نے پیچکس رکھا اور اٹھا۔ تالیہ اپنی جگہ ٹھہر گئی، پھر دھیرے سے مڑی۔ وہ اب کونے میں بنے سنک کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کے غور سے اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ مکینک نے ٹوپی اتار کے ایک طرف رکھی، تیز دھار نل کھولا اور سر جھکا کے منہ پہ پانی ڈالا، پھر ہاتھ دھونے لگا۔ پانی کی آواز سارے شور پہ حاوی ہو گئی۔ کچھ دیر تک نہ بولی تو جہاں نے سر اٹھا کے آئینے میں اس کا چہرہ دیکھا۔ اس رقم کو اپنے ملک کی کرنسی میں تبدیل کرو تو یہ عالم کی فی گھنٹہ اجرت کے برابر بنتی ہے۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟
گدلے آئینے میں نظر آتے تالیہ کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اوہ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے حیران کر رہے ہو؟ غلط، تم میرے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوگے مگر تم مجھے نہیں جانتے۔ جہان نے ساتھ رکھا رومال اٹھایا، ہاتھوں کی گیلی کالک کو اس سے پونچھتا تالیہ کی طرف گھوما۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ صوفیہ رحمان نے تمہیں لامحدود فنڈز دیے ہیں، اور جب اس رقم پہ راضی ہو جانا تو مجھے کال کر لینا، کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور میں بغیر فیس کے کام نہیں کروں گا۔ وہ رومال سے پوروں پہ لگی کالک رگڑ کے اتار رہا تھا۔ کیونکہ تم ایک غریب مکینک ہو، وہ تو تمہیں نظر آ رہا ہے۔ تالیہ کی آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے جہان نے کندھے اچکائے۔ میں بتاؤں مجھے کیا نظر آ رہا ہے انچے جہان؟ اس نے استہزائیہ ابرو اٹھائی اور پھر آنکھوں میں چمک لیے مسکرائی۔ مجھے ایک ایسی دکان نظر آ رہی ہے جو تم نے شاید کل ہی کھولی ہے۔ چہرہ گھما کے اطراف کا سرسری سا جائزہ لیا۔ اپنا نیا کور بنانے کے لیے ایک ہی دن میں تم نے اچھی خاصی دکان سیٹ کر لی ہے، کسی کی کھٹارا گاڑی بھی کھڑی کر دی ہے، چند جعلی گاہک بھی بلا لیے۔ ہاتھ سے دور کھڑے ایک دوسرے مکینک سے مخاطب آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ ارد گرد کے دکانداروں کو پیسے دے کر یہ بھی کہہ دیا ہوگا کہ کسی کو بتانا نہیں کہ یہ دکان کل ہی کھولی گئی ہے، کیونکہ تم نہیں چاہتے کہ ملائیشیا سے آئی لڑکی کو تمہارا اصل پیشہ معلوم ہو۔ مگر اتنا اچھا کور نہیں بنایا تم نے۔ سوری، وہ ہمدردی سے کہہ رہی تھی اور ہاتھ صاف کرتے ہوئے چپ چاپ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اگر تمہاری جگہ اس شاپ کو آٹو ورک شاپ بناتی تو تمہاری طرح جگہ جگہ سے دیواریں کالی نہ کرتی۔ اصل ورک شاپ کی دیواروں کی کالک نیچے سے اوپر تک آتی ہے، نیچے سے زیادہ سیاہی، اوپر آتے آتے تک وہ ہلکی ہو جاتی ہے اور عموماً آدھی دیوار تک ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہاں، اگر تم روز اسی ورک شاپ پہ کام کرتے تو تم نے سنک کے ساتھ کیپ لٹکانے کے لیے خونٹی بنائی ہوتی، کیونکہ تم دن میں کئی مرتبہ منہ ہاتھ دھونا پڑتا ہوگا۔ اسٹل نائٹس ورک۔ رہی بات فیس کی تو میرے ساتھ احمد نظام نے فیس کی بات نہیں کی تھی، میں تمہارے بغیر بھی یہ کام کر لوں گی۔ چٹ کو مٹھی میں مروڑتے ہوئے وہ پیر پٹک کے مڑ گئی۔ شیور، بائے۔ وہ آدمی شرمندہ ہوئے بغیر ہاتھ رومال سے رگڑتے ہوئے اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے چلتی جا رہی تھی۔ اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہ تھی، وہ خود یہ کام کر لے گی۔ دکانوں کا شور دور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اندھیرے سے نکل کے دھوپ سے روشن سڑک پہ آگے بڑھ رہی تھی۔ تالیہ ہوٹل کے کمرے میں واپس آئی تو جھنجھلاہٹ سے برا حال تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا، جوتے ایڑیوں سے رگڑ کے اتارے، پھر اس برہمی سے پرس اور چابیاں پرے پھینکی اور خود غصے سے صوفے پہ ڈھیر ہو گئی۔ ایک تو گرمی اور اوپر سے اس مکینک کی باتوں نے اسے تپا دیا تھا۔ اسے احمد نظام کی پیشکش قبول ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ تالیہ مراد تھی، اسے کسی کی مدد نہیں چاہیے تھی۔ نیا ملک ہے تو کیا ہوا، خود ہی کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گی۔ کچھ دیر وہ اسی طرح بیٹھی رہی، یہاں تک کہ اندر کا شور تھما تو کمرے کی خاموشی سنائی دینے لگی۔ اتنی خاموشی، اتنی ویرانی کہ تالیہ کا دل ہولنے لگا۔ اس نے صوفے پہ نیم دراز ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی آن کیا۔ اسکرین روشن ہوئی اور ایک آدمی عربی میں خبریں پڑھتا نظر آیا۔ چند چینل صرف کیے تو یہ برقی شور دماغ پہ ہتھوڑے کی طرح برسنے لگا۔ تالیہ نے اکتا کے ٹی وی بند کیا، پھر سے وہی خوفناک خاموشی چھا گئی۔ وہ اجنبی ملک میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے موبائل نکالا اور اسکرین روشن کی۔ واٹس ایپ آف تھا مگر ای میل آن تھیں۔ داتن، ایڈم اور فاتح کی الگ الگ ای میلز آئی ہوئی تھیں۔ اس نے پڑھے بغیر ان کو ڈیلیٹ کر دیا تاکہ وہ اس کو نظر نہ آئیں، اور یہ کرتے ہوئے چہرے پہ پتھریلے تاثرات چھا گئے۔ ایک دفعہ پھر کمرے کی دیواریں خاموشی سے اس کو گھورنے لگی۔ وہ میز پہ پیر رکھے، سینے پہ بازو لپیٹے، صوفے پہ نیم دراز چھت کو دیکھنے لگی۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی اور یہ مکینک بھی ہاتھ سے گیا۔ اسے ایک دم پھر سے اس پہ اتنا غصہ آیا۔ پیسے چاہیے اس کو، وہ بھی اتنے سارے۔ دے ہی نہ دوں میں اتنے پیسے ہوں؟ اتنے داؤ پیچ ڈال کے اس نے مجھے اپنا پتہ بتایا اور جاتے ساتھ اتنی آسانی سے رقم لکھ کے پکڑا دی۔ نہ کام کی نوعیت جانی نہ کچھ اور۔ مگر اتنی آسانی سے کیوں؟ وہ تو ہر بات کو کوڈز کی صورت لکھنے والا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ پھر وہ دھیرے سے سیدھی ہوئی، ذہن میں کوئی گھنٹی بجی تھی۔ تالیہ نے جلدی سے بیڈ پہ گرا پرس اٹھایا اور اندر ہاتھ ڈال کے مڑی توڑی پرچی نکال لی۔ وہ اسے ٹھیک سے مروڑ نہیں سکی تھی، اس لیے پرس میں پھینک دیا تھا۔ مگر وہ اسے ٹھیک سے کیوں نہیں مروڑ سکی تھی؟ ہاتھ پر کاغذ کی سختی کا تاثر ابھی تک قائم تھا، مگر کیا وہ صرف کاغذ تھا؟ اس نے موٹے گتے کا کارڈ سیدھا کیا، پھر اوپر اٹھا کے روشنی میں دیکھا۔ پرچی کے وسط میں کاغذ کی تہوں میں کچھ چھپا۔ تالیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ در آئی۔ یعنی اس مکینک کو پیسے نہیں چاہیے تھے؟ وہ خاموشی اور رازداری سے اس کا کوئی دوسرا پیغام پہنچانا چاہتا تھا۔ اس نے آہستہ سے کاغذ پھاڑا اور دو تہیں الگ کیں۔ اندر ناخن برابر چھوٹا سا سم کارڈ تھا، نینو کارڈ۔ وہ کھلے دل سے مسکرا دی۔ وہ ایک دم وہ برا لگنا کم ہو گیا۔ جب اس رقم پہ راضی ہو جاؤ تو مجھے کال کرنا۔ کچھ دیر بعد وہ نیا فون خرید کے لائی اور اس نینو سم کارڈ کو اندر ڈالا۔ اندر ایک ہی نمبر محفوظ تھا۔ تالیہ نے اس پہ کال کی۔ یہ نیا فون ہے۔ رابطہ ملتے ہی اس آدمی کی خشک مگر بھاری آواز کانوں سے ٹکرائی۔ ہاں۔ وہ بیڈ پہ آلتی پالتی کیے بیٹھی، گود میں کشن رکھے ہوئے تھی۔ اپنی گورنمنٹ کے دیے گئے کریڈٹ کارڈ سے خریدا ہے۔ وہ مشکوک تھا۔
تالیہ نے گہری سانس لی. اتنی عقل ہے مجھ میں انچے. اگر تم نے مجھے دوسری سم دی ہے تو اس لیے کیونکہ پچھلی ٹریک کی جا رہی تھی. اس لیے نیا فون خرید کے نہیں چرا کے لائی ہوں. نہ ریکارڈ نہ کوئی مسئلہ. گڈ. اب اپنے حکومتی ہینڈلر سے رابطہ کرو پرانے فون سے اور اس کو ڈراؤ دھمکاؤ جو بھی کرو، مگر اس کو کہو کہ تمہارے ہوٹل کی لابی میں اس وقت جو سفید اسکرٹ والی عورت بیٹھی ہے اور جو ساری دوپہر تمہارا پیچھا کرتی رہی ہے اس کو تمہارے تعاقب سے ہٹا دے. میں نہیں چاہتا تمہاری وجہ سے کوئی میرا تعاقب کرے. اس کی اسکرٹ زرد تھی، سفید نہیں. گڈ. میں صرف چیک کر رہا تھا کہ تم نے اسے نوٹس کیا یا نہیں. نوٹس کیا تھا، تبھی تو بازار میں اس کو ڈچ کر دیا تھا. وہ تمہاری دکان تک نہیں آئی تھی. جانتا ہوں. بہرحال اپنے ہینڈلر کو کال کرو، اپنے پیچھے سے اس ٹیل کو ہٹواؤ، پھر ہم کام شروع کریں گے. شیور. کوئی اور حکم؟ وہ طنز سے بولی، مگر وہاں سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا. تالیہ کا موڈ ایک دم ہی اچھا ہو گیا. وہ تنہا نہیں تھی اور اب وہ اس کام کو جلد سے جلد مکمل کر کے یہاں سے جا سکے گی. دولت صاحب کیسے مزاج ہے؟ تھوڑی دیر بعد وہ گود میں تکیہ رکھے خوش مزاجی سے فون پہ کہہ رہی تھی. اچھا ہوں، آپ بتائیں کام ہو رہا ہے؟ کام تو تب ہوگا جب آپ کے لوگ اتنے اعلانیہ طریقے سے میرا تعاقب نہیں کریں گے. مسکرا کے انگلی پہ سیاہ لپیٹتی ہوئی کہہ رہی تھی. دیکھیں، آپ کو میرا تعاقب کرنا ہے تو شوق سے کروائیں. نہ میں نے بھاگنا ہے، نہ مجھے کسی کا ڈر ہے. لیکن تعاقب کار اگر میری نظر میں آ سکتے ہیں تو کسی اور کی نظر میں بھی آ سکتے ہیں. یوں میرا کور خراب ہوگا اور وہ ٹارگٹ کو علم ہو جائے گا. باقی مجھے آپ آرام سے فالو کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس مجھے کوئی اپنے پیچھے نظر آیا تو میں نے یہ کام چھوڑ کے غائب ہو جانا ہے. پھر کون ہیک کرے گا ٹارگٹ کا ذہن؟ میں سوری، یہ بس معمول کے پروٹوکولز ہوتے ہیں. ڈونٹ وری، اب کوئی آپ کا تعاقب نہیں کرے گا. وہ شرمندگی سے کہہ رہا تھا. کہہ دیا ان کو کہ میرا تعاقب نہ کریں. تھوڑی دیر بعد وہ فون پہ کہہ رہی تھی، مگر ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ تمہارا تعاقب قبر تک نہیں چھوڑیں گے. عالم، گورنمنٹ کے لیے کام کرنے سے پہلے تمہیں یاد رکھنا چاہیے تھا کہ نہ وہ تمہیں کبھی معافی دیں گے نہ تم سے کام لینا چھوڑیں گے. وہ رکا. سنو لڑکی، ابھی بھی چانس ہے، بھاگ جاؤ. تم میری فکر نہ کرو. یہ بتاؤ کہ تم میری مدد کیسے اور کب کرو گے؟ وہ رخائی سے بولی. جواب میں اس نے گہری سانس لی. تمہارا تعاقب کار تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اس لیے تمہیں آج اپنا ہوٹل بدلنا ہوگا. وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں. وہ سنجیدگی سے ہدایت دے رہا تھا اور وہ قدر ناگواری سے سن رہی تھی. اسے ڈکٹیشن پسند نہیں تھی مگر مجبوری تھی. رات گہری ہو رہی تھی اور قاہرہ کے اس شاندار سے ہوٹل کی روشنیاں تیز ہو چکی تھی. ہوٹل کی کئی منزلہ بلند عمارت سبزہ زار پہ کھڑی تھی اور اس کے سامنے کھجور کے درختوں کی باڑ بنی تھی جس کے آگے سوئمنگ پول تھا. نیلے پانیوں کے اس تالاب کے چاروں طرف لیٹنے کے لیے آرام دہ کرسیاں رکھی تھیں. تالاب کی دوسری جانب گھاس پہ اوپن ایئر ریستوران تھا. کتاروں میں میزیں لگی تھیں اور اس کے گرد ہوٹل میں ٹھہرے مہمان بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے. باربیکیو کی خوشبو سارے میں پھیلی تھی اور رات کے باعث موسم بھی خوشگوار ہو چلا تھا. ایسے میں کھلے آسمان تلے بچھی میزوں میں سے ایک پہ تالیہ بیٹھی تھی. تھوڑی تلے مٹھی جمائے وہ گردن موڑ کے تالاب کو دیکھ رہی تھی جس کا نیلا پانی عمارت کی روشنیوں میں چمک رہا تھا. تالیہ کی نظریں تالاب سے اٹھی اور کھجور کے درختوں کی باڑ پہ جم گئی جو تالاب اور ہوٹل کی عمارت کے درمیان حائل تھے. سامنے والی کرسی کے کھینچے جانے کی ہلکی سی آواز آئی تو اس نے چونک کے گردن موڑی اور سیدھی ہوئی. وہ بنا آہٹ کے جانے کب آیا اور اب کرسی پی کھینچ رہا تھا. پی کیپ سے ماتھے پہ سایہ کیے وہ بھوری آنکھوں والا وجیح صورت آدمی سامنے کرسی پہ بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی. اس نے موسم کی مناسبت سے ہلکی جیکٹ پہن رکھی تھی جس کے آستین پیچھے کو چڑھے تھے. آر یو شیور؟ تمہارا کوئی پیچھا نہیں کر رہا؟ میں نے وہ ہوٹل چھوڑ دیا اور جس طرح نکلی تھی میرا نہیں خیال کوئی مجھے ڈھونڈ سکے گا. یہاں کمرہ لیتے وقت بھی دوسری شناخت استعمال کیا. ویسے بھی یہ میری پردھان منتری کا ذاتی کام ہے. وہ وائٹ کال کرمنل ہے. 2-4 سے زیادہ لوگوں کو میرے تعاقب میں نہیں لگا سکتی، نہ ہی حکومتی مشینری استعمال کر سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی میرا پیچھا کر بھی رہا ہے تو مجھے پرواہ نہیں ہے. گلابی اسکرٹ بلاؤز اور سفید ہیٹ والی لڑکی بے پرواہ لگتی تھی. اس کے چہرے پہ صرف سادگی تھی. ہاتھ، گردن اور کان کسی بھی زیور سے خالی تھے. وہ انگوٹھی بھی ندارو تھی. جہاں نے چند لمحے اس کے چہرے کا مطالعہ کیا اور پھر گویا ہوئی. اینی ویز، کام کیا ہے؟ کون سی کتاب چرانی ہے اور کہاں سے؟ وہ غور سے اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا. اس کی کنپٹی میں موجود زخم کا نشان عمارت سے آتی پیلی روشنیوں میں واضح دکھائی دیتا تھا. تالیہ ذرا کنکھاری. سب سے پہلے تو میری مدد کے لیے شکریہ. جہاں نے کندھے اچکائے. تمہارا بھی شکریہ. وہ جو بات آگے بڑھانے لگی تھی رک کے اسے دیکھنے لگی. میرا شکریہ کیوں ادا کر رہے ہو؟ میری یومیہ اجرت پہ راضی ہونے کے لیے. تالیہ مراد کے کندھے سیدھے ہوئے، آنکھیں پوری کھلیں. وہ رقم جو تم نے کاغذ پہ لکھی تھی وہ اب بھی چاہیے تمہیں؟ دماغ بھگ سے اڑا. اگر تمہیں نہیں دینی تھی تو تم نے مجھے کال کیوں کی تھی؟ کیونکہ تم نے مجھے اس چٹ پہ نئی سم ڈال کے دی تھی. ہاں، اور میں نے کہا تھا اگر اس رقم پہ راضی ہو جاؤ تو مجھے کال کر لینا، جو کہ تم نے کر لی. اس لیے میں وقت نکال کے آیا ہوں تمہارے پاس. ساتھ ہی مصروف انداز میں کلائی کی گھڑی دیکھی اور پھر نظریں اٹھا کے اسے دیکھا. اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو میں چلا جاتا ہوں. وہ دانت پہ دانت جمائے چند لمحے اس کو دیکھتی رہی. وہ بہت بڑی رقم ہے. کام چھوٹا ہے کیا؟ وہ مسلسل بند لبوں سے منہ ہلاتے ہوئے چنگم بھی چبا رہا تھا. تالیہ نے گہری سانس لی اور اندر ابلتے غصے کو بامشکل واپس دبایا. میں تمہیں اس سے ذرا کم رقم دے سکتی ہوں.
نوٹ اے پینی مور نوٹ اے پینی لیس۔ اس نے رکھائی سے بات کاٹی تو تالیہ نے دوبارہ گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، مگر پہلے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو؟ اب کہ وہ مشکوک نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، چور ہو یا اسکیمر ہو یا کوئی کرائے کے قاتل ہو یا گینگسٹر ہو؟ کتنی دفعہ بتایا کہ مکینک ہوں، لکھ کے دوں کیا؟ وہ چڑچڑا سا جواب آیا۔ اچھا۔ تالیہ نے مشروب کا گلاس اٹھا کے گھونٹ بھرا، پھر اسے واپس رکھا۔ رات کی برقی روشنیوں میں وہ دونوں ٹھنڈی ہوا میں تالاب کے کنارے میز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ مان لیا، مگر مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ تم میرے کام آ سکتے ہو یا نہیں۔ اس لیے یہ بتاؤ کہ تم کیا کرنا جانتے ہو؟ آئی فکس تھنگز۔ وہ اس سے نظریں ہٹائے بغیر بولا۔ صرف چیزیں، مسئلے، لوگ، کندھے اچکائے۔ اور اس سے پہلے تم کتنے قابل ذکر کام کر چکے ہو؟ سوری، مگر کیا یہ جاب انٹرویو ہے؟ ناگواری سے ماتھے پہ بل پڑے۔ یومیہ اجرت تو جاب کی ہوتی ہے، جتا کے بولی۔ گرل، اگر تمہیں میری مدد چاہیے تو میری قابلیت پہ بھروسہ رکھو۔ گرل؟ تالیہ نے دونوں ابرو اٹھا کے اس کے اندازے تخاطب پہ تعجب کیا۔ جواب میں اس نے شانے اچکائے۔ تمہارے اپنے ملک میں بہت سے نام ہیں، مجھے کیا معلوم کہ کون سا اصلی ہے؟ خیر، کام بتاؤ، اس نے سنجیدگی سے یاد دلایا تو تالیہ نے گہری سانس لی اور ہلکی سی مسکرائی۔ اس کی آنکھیں چمکی۔ اس لمحے اس کی چمک تالاب کے نیلے پانی سے زیادہ تھی۔ ہمیں ایک رائٹر کے ذہن سے ایک کتاب کو چرانا ہے، ایسے کہ وہ اسے بھول جائے اور کبھی لکھ نہ سکے، اور یہ کتاب لکھے جانے سے پہلے ہی مر جائے۔ انٹرسٹنگ۔ اور یہ کس طرح کی کتاب ہے؟ جہان کی آنکھوں میں دلچسپی اور تجسس ابھرا۔ سیاست میں دو طرح کی کتابیں تہلکہ مچاتی ہیں، ایک وہ جیسی ایڈم بن محمد لکھتا ہے، حکمرانوں کی کرپشن کو بے نقاب کرنے والی، اور دوسری وہ جو سیاستدانوں کی ایکس وائف لکھتی ہیں، اسکینڈلز اور سنسنی سے بھرپور، جو نیلوفر بخت۔ تم نیلوفر بخت کے پیچھے آئی ہو یہاں؟ وہ بات کاٹ کے کہا، جیسے یہ خیال پہلے نہ آنے پہ غصہ آیا ہو۔ ظاہر ہے تمہاری وزیر اعظم نے تمہیں اسی کے لیے یہاں بھیجا ہوگا، میں سمجھا تھا کوئی سرکاری کام ہوگا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا جیسے ساری بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ مگر کیا یہ سچ ہے کہ نیلو بخت واقعی کتاب لکھ رہی ہے؟ ہاں، صوفیہ رحمان کی سوتیلی ماں نیلوفر بخت کتاب لکھ رہی ہے، داتو سری عبد الرحمان کے خلاف، اور وہ اسے الیکشن کمپین شروع ہونے سے پہلے مارکیٹ میں لائے گی تاکہ اس کتاب کے ذریعے صوفیہ رحمان کے خاندان سے لوگوں کو بدظن کیا جائے۔ تم بار بار میری بات کیوں کاٹ رہے ہو؟ تم بار بار دائیں طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ دو بدو بولا تو تالیہ نے ناگواری سے سر جھٹکا اور بات جاری رکھی۔ اب کی بار لہجہ دوستانہ نہیں تھا۔ تم جانتے ہی ہوگے کہ نیلوفر بخت عمر میں صوفیہ جتنی ہوگی۔ اس کی 8-9 برس پہلے عبد الرحمان صاحب سے طلاق کے بعد 3 سالہ شادی شدہ زندگی ختم ہوئی تھی۔ نیلوفر پہلے اٹلی چلی گئی اور پھر مصر آ گئی۔ اس کا منہ بند رکھنے کے لیے داتو سری عبد الرحمان اس کو سالانہ بھاری رقم دیتے تھے، مگر ان کے انتقال کے بعد جب صوفیہ کو معلوم ہوا کہ اس کا باپ اس عورت کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا تھا تو اس نے وہ پیسے بند کروا دیے۔ نیلوفر ان پیسوں کے علاوہ بھی متعدد حکومتی فیورز لیتی رہی تھی کیونکہ اس کے پاس ایک ترک کا پتہ تھا۔ صوفیہ کے باپ کے ساتھ گزرے 3 سال۔ آئی گیٹ اٹ۔ وہ ان تفصیلات سے بور ہونے لگا، مگر تالیہ نے بات جاری رکھی۔ بالکل، اس کے پاس ان 3 سالوں کی یادیں تھیں، اور وہ ایک کتاب لکھ کے عبد الرحمان پہ کیچڑ اچھال سکتی تھی۔ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، ایسی کتابیں عزتیں اچھالتی ہیں اور اسکینڈل بنتے ہیں۔ عبد الرحمان یہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے اس سے ڈرتے رہے۔ مگر ان کی موت کے بعد نیلوفر کو پیسے دینے کا سلسلہ رک گیا۔ صوفیہ اور نیلوفر کے درمیان اتنی نفرتیں حائل تھیں کہ وہ اس عورت کو ایک پائی دینے سے بھی انکاری رہی۔ نیلوفر نے پہلے بہت شور مچایا، پھر خاموشی اختیار کر لی۔ 2 سال پہلے اس نے ایک کتاب لکھنی شروع کی۔ اب 3-4 ماہ قبل اس نے اپنے دوستوں کے سرکل میں اس بات کو ظاہر کیا کہ اگلے ماہ جب الیکشن کمپین شروع ہوگی تو وہ اپنی کتاب کو منظر عام پہ لا کے صوفیہ کو تباہ کر دے گی۔ تو صوفیہ کیا چاہتی ہے؟ یہی کہ اس کتاب کو اس کے ذہن سے یوں چراؤں کہ وہ اسے کبھی لکھ نہ سکے اور اس کا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ تو صوفیہ اسے گولی مروا دے، سمپل۔ جواب میں تالیہ نے تادیبی نظروں سے اسے گھورا۔ صوفیہ رحمان سیاستدان ہے، قاتل نہیں۔ اسے اپنے ہاتھ صاف رکھنے ہیں۔ کیوں؟ اس نے اپنے مخالف سیاستدان کی بیٹی کو بھی تو مروایا تھا نا۔ وہ شانے اچکا کے بولا تو تالیہ سے دیکھ کے رہ گئی۔ وہ صرف ایک الزام ہے، مگر دیکھو اس کی سزا وہ ابھی تک بھگت رہی ہے۔ ایک اور قتل اپنے سر کیوں لے؟ انٹرسٹنگ۔ لیکن تم تو اس کے مخالف کیمپ سے ہو، تم اس کی مدد کیوں کر رہی ہو؟ تالیہ کے چہرے پہ ایک دم برہمی ابھری۔ میں کسی کے کیمپ میں نہیں ہوں، وہ تیزی سے بولی، میں صرف اپنی مدد کر رہی ہوں۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھے جہاں نے غور سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ شاید تم اپنے لیڈر سے ناراض ہو، میرا مشورہ مانو تو اس کتاب کو آنے دو۔ تمہارا لیڈر آسانی سے جیت جائے گا۔ اور تم خود تھوڑی سے کھجاتے ہوئے سوچا، تم بھاگ جاؤ اور اپنی جان بچاؤ۔ رہی نیلوفر تو وہ کسی صورت کتاب نہیں روکے گی۔ کیا میں نے تم سے مشورہ مانگا؟ جہاں نے شانے اچکائے۔ جو مفت مشورہ دیا تھا۔ تم بتاؤ، تم میری مدد کرو گے یا میں خواہ مخواہ تمہیں برداشت کر رہی ہوں؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس نے گہری سانس لی اور تالاب کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ویل، مجھے اور تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صوفیہ رحمان کو چاہیے کہ نیلوفر کو پیسے دے دے، اب دیر ہو چکی ہے۔
اس نے خاندان والوں کے سمجھانے پہ ایک دفعہ کوشش کی، لیکن نیلوفر بخت کی نفرت بہت بڑھ چکی ہے۔ اگر دوبارہ آفر کی تو نیلوفر اس آفر کو سرے عام ایکسپوز کر کے ظاہر کر دے گی کہ اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یوں لوگ مزید اس کی کتاب کا یقین کریں گے۔ تو اس کو ڈرائیں، جان کی دھمکی دیں، اس کا کوئی ویک پوائنٹ ڈھونڈ کے بلیک میلنگ اس کو خاموش کروا سکتی ہے جس کے پاس کھونے کو کچھ ہو۔ نیلوفر ایک بدنام عورت ہے۔ ہمارے ملائشیا کو معلوم ہے کہ اب تک وہ عبدالرحمن کے پیسے پہ عیش کر رہی تھی۔ اس کی بیٹی جو اس کے پہلے شوہر سے ہے وہ مہنگے اسکول میں پڑھتی تھی، بیٹا امریکہ میں بورڈنگ میں داخل تھا، لیکن جب پیسہ کم ہوتا گیا تو نیلوفر نے عبدالرحمن کے خلاف چھوٹے موٹے انٹرویوز دینے شروع کیے۔ یہی اس کا ذریعہ معاش ہے۔ وہ بہت سے مردوں کے ساتھ گھومتی ہے۔ اس نے عزت کھو دی ہے، وہ کس چیز کے لیے ڈرے؟ وہ اتنی بدنام ہے تو لوگ اس کا یقین کیوں کریں گے؟ کیونکہ لوگ ہوتے ہیں۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ انہیں مسالے دار چیزیں دلچسپ لگتی ہیں، چاہے سامنے والے کی عزت تباہ ہو جائے۔ سرے عام بدنام ہونے سے سب ڈرتے ہیں۔ اس نے تبصرہ کیا، اس لیے اس کو بلیک میلنگ خاموش کرا سکتی ہے، نہ پیسہ دے کر اس کا منہ بند کیا جا سکتا ہے۔ کوئی تیسرا حل کر کے اس کتاب کو روکنا ہوگا۔ تم بار بار ان درختوں کو کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہاں کوئی ہے کیا؟ اس نے گردن موڑ کے تالیہ کی نظروں کے تعاقب میں دور کھجور کے درختوں کو دیکھا اور پھر واپس تالیہ پہ مشکوک نظریں جما دیں۔ تمہیں کیا میں جہاں بھی دیکھوں، تم نے میری بات غور سے سنی بھی ہے یا نہیں؟ ٹیک لگا کے بیٹھے جہاں نے کندھے اچکائے، پی کیپ کے سائے میں بھی اس کی گہری بھوری آنکھوں میں چھائی سوچ وہ دیکھ سکتی تھی۔ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے سب پلان، مگر پلان کیا ہے؟ تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتے ہیں، وہ گردن کڑا کے بولی۔ تو مجھے نیلوفر کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے دو۔ مجھے اس کے گھر کے پتے اور فون نمبرز کے علاوہ دولت صاحب نے کچھ نہیں دیا۔ اس نے پرس سے ایک طے شدہ کاغذ نکال کے میز پہ رکھا تو جہاں نے ہاتھ بڑھا کے اسے اٹھایا، پھر کھول کے پڑھا، پھر نظریں اٹھا کے غور سے تالیہ کو دیکھا اور کاغذ واپس میز پہ ڈالا۔ ہو جائے گا، صبح ملتے ہیں پھر۔ حالم وہ اٹھ کھڑا ہوا، سوالیہ انداز میں اس کا نام لیا۔ تم مجھے تالیہ کہہ سکتے ہو۔ تمہارے برعکس میں اپنے نام اور پیشے کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتی۔ تپانے والے مسکراہٹ سے اسے دیکھا تو اس نے جتاتی نظر اس پر ڈالی، منہ میں کچھ بڑبڑایا اور کیپ چہرے پہ جھکاتا آگے بڑھ گیا۔ وہ پتنیاں سکوڑے مشکوک نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ کے گئی۔ کیا اس نے درست آدمی پر بھروسہ کیا؟ اگر وہ جا کے نیلوفر کو سب بتا دے اور اس سے بھی رقم وصول کر لے، ڈبل ایجنٹ۔ مگر خیر نیلوفر کے پاس دینے کو کوئی خزانے نہیں تھے، اور رہا یہ آدمی تو اس کے متعلق بھی وہ جان جائے گی۔ وہ گردن موڑ کے دوبارہ سے درختوں کی جھنڈ کو دیکھنے لگی۔ آس پاس ٹیبلز پہ لوگ بیٹھے کھانے پینے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے، مگر وہ جوس کے گھونٹ بھرتی ان درختوں پہ نظریں جمائے ہوئے تھی۔ کوئی تھا جو اسے ان درختوں میں چھپ کے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھ کسی آواز سے کھلی۔ وہ ایک دم تیزی سے اٹھ بیٹھی اور گھبرا کے ادھر ادھر گردن موڑی۔ وہ اس قید خانے میں تھی جس کا دروازہ سلاخوں سے بنا تھا۔ کیا حقان اسے تفتیش کے لیے بلانے والا تھا؟ اس نے ہاتھ مار کے دیوار ٹٹولنی چاہی جس سے وہ ٹیک لگا کے خود کو محفوظ تصور کرتی تھی، مگر قریب میں کوئی دیوار نہ تھی۔ بستر نرم تھا۔ ٹیبل لیمپ کو ہاتھ لگا تو وہ جل اٹھا۔ تالیہ قاہرہ کے ایک ہوٹل کے بیڈ روم میں تھی۔ چند لمحے تک وہ پلکیں جھپکا کے اطراف کو دیکھے گئی، پھر بصارت ماحول سے آشنا ہوئی تو وہ بستر سے اتری، پھر ننگے پیروں سے چلتی کھڑکی تک آئی۔ رات کے اس پہر تالاب کے گرد کرسیاں ویران پڑی تھیں، البتہ ساری بتیاں روشن تھیں۔ درختوں کا پراسرار جھنڈ اسی طرح کھڑا تھا۔ تالیہ نے میکانکی انداز میں کھڑکی کی کنڈی کھولی اور 2 فٹ کی اونچائی پہ موجود کھڑکی سے ننگے پیر پھلانگ گئی، پھر تیز تیز ان درختوں کی جانب چلتی ہی گئی۔ رات کو موسم ٹھنڈا ہو جاتا تھا اور تیز ہوا کے باعث اس کے بال پیچھے کو اڑنے لگے تھے، مگر وہ بغیر پرواہ کیے بغیر تیز قدم اٹھاتی گئی، یہاں تک کہ درختوں کے پاس آ گئی۔ کوئی ہے؟ اس نے ہلکا سا پکارا۔ ایک درخت کے تنے پہ ہاتھ رکھ کے اس کی اور سے آگے جھانکا۔ دور اس جھنڈ کے وسط میں کوئی زمین پہ بیٹھا تھا، ایک آدمی جس کے ہاتھ محنت سے سخت اور کھردرے ہو چکے تھے اور ماتھے پہ سرخ پٹی باندھ رکھی تھی۔ وہ اکڑوں بیٹھا مسکرا کے اوپر آسمان کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ ساتھ زمین پہ ایک بچی بیٹھی تھی۔ اس کا لباس خاکی رنگ کا میلا گدلا سا تھا اور لمبے بال تھے۔ وہ بھی مسکرا کے گردن اٹھائے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں مدھم سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ تالیہ درخت کے تنے پہ ہاتھ رکھے کھڑی رہ گئی۔ اس کی نظریں ان دونوں پہ جمی تھی اور وہ پلک تک نہ جھپک پا رہی تھی۔ پھر وہ تنے سے لگی نیچے بیٹھتی ہی گئی، ان دونوں کے انداز میں اکڑوں بیٹھی اور گھٹنوں کے گرد بازو حمائل کیے اور یکٹک انہیں دیکھے گئی۔ وہ دونوں جس خطے پہ بیٹھے تھے وہ ان درختوں کے درمیان ہونے کے باوجود اس کا حصہ نہیں تھا۔ وہ جنگل کی زمین جیسا تھا اور اس کے گرد قدیم علاقہ کے جنگل کے درخت اگے کھڑے تھے۔ دفتن اس آدمی نے نظریں موڑی اور اسے دیکھا، پھر مسکرا کے سر کو خم دیا جیسے اسے قریب آنے کا اشارہ دے رہا ہو۔ بچی نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اس طرف دیکھا۔ تالیہ کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا پھنسا، آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھی، بس وہیں بیٹھی ان دونوں کو دیکھے گئی جو اب اسے دیکھ کے مدھم سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ اس قدیم شہر کے درمیان سانپ کی صورت ایک دریا بہتا تھا جسے نیل کہا جاتا تھا۔ نیل کے ایک طرف موجود شہر کو قاہرہ کہا جاتا تھا اور دوسری جانب غیزہ۔
قاہرہ اور غیزہ کو ایک خوبصورت پل نے جوڑ رکھا تھا جو ہر وقت ٹریفک سے معمور ہوتا تھا۔ رات کو اس پل پہ مصنوعی روشنیاں چمک رہی تھیں، مگر صبح ہوئی تو سورج نے اس سب روشنیوں کو بجھا دیا اور سارا شہر دن کی سفیدی میں ڈوب گیا۔ ایسے میں اس ہوٹل کے نیلے تالاب کے پار اگے درختوں کا جھنڈ بھی روشنی میں نہایا کھڑا تھا۔ تالیہ اس وقت ان کے درمیان کھڑی تھی۔ رات کو ہوٹل ملازمین کے آنے پہ وہ وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن صبح ہوتے ہی پھر سے آ گئی تھی۔ سیاہ بادلوں کو کیچر میں باندھے وہ کندھوں پہ جامنی پونچو شال پہنے، پونچو کے اوپر سامنے ایک سنہری لاکٹ سینے پہ پڑا نظر آتا تھا اور سن گلاسز سر کے اوپر ٹکا رکھے تھے۔ سیاہ اداس آنکھیں درختوں کے بیچ کھڑے ان باپ بیٹی پہ جمی تھی۔ بچی ننھے ہاتھوں سے لکڑیوں کا گٹھا اٹھا رہی تھی۔ آدمی اس کے ساتھ تھا، وہ زمین پہ کئی لکڑیوں کو گٹھے میں باندھے ہوئے اسے بتا رہا تھا کہ اسے گھر کا راستہ کیسے ڈھونڈنا ہے۔ ستارے کے تعاقب سے، اگر اس کا دل چاہے گا تو سارے راستے سے ستاروں کے بغیر بھی مل جائیں گے۔ بچی غور سے سن رہی تھی۔ بات کرتے ہوئے اس آدمی نے گردن اٹھا کے تالیہ کی سمت دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو وہ مسکرایا۔ تالیہ کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ واپسی کے راستوں کی تلاش ان کو ہوتی ہے جن کو پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے، اسے نہیں رہی تھی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان درختوں کے جھنڈ میں ایک اور منظر چھلکنے لگا۔ گھوڑے پہ بیٹھا وہی آدمی، ماتھے پہ بدستور پر سرخ پٹی باندھے، کندھوں تک آتے سیاہ بال لیے، شاہی پوشاک پہنے مسکرا کے کہہ رہا تھا، مجھے تمہارا انتظار رہے گا تالیہ، تمہاری واپسی کا انتظار۔ کیا آپ کو اب بھی میرا انتظار ہے باپا؟ تالیہ کھو گئی ہے، اسے گھر کے سارے راستے بھول گئے، نہ ستارے رہے ہیں نہ چاند، نہ ہی تالیہ۔ وہ بری طرح ڈر کے پلٹی، نہ کوئی چاپ آئی تھی نہ آواز۔ وہ جانے کب اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اب تنقیدی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، گرے سویٹ شرٹ کے آستین موڑے، ماتھے پہ بھی کیپ سے سایہ کیے، وہ شدید برہم نظر آتا تھا۔ تالیہ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے گہری سانس لی۔ اوہ جہاں، تم نے مجھے ڈرا دیا، چل وہاں چل کے، اور جو تم نے کیا۔ اس کے ماتھے پہ بل تھے۔ تالیہ نے رک کے اسے دیکھا۔ دیکھو میں نے کہا ہے میں پیسے دے دوں گی تو دے دوں گی، اب کام کی بات تو پھر میرے فنگر پرنٹ سے کیا معلوم ہوا تمہیں؟ وہ درستی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ رک کے اسے دیکھنے لگی۔ ایکسکیوز می، جہاں کے عقب میں نیلا تالاب دھوپ میں چمکتا دکھائی دے رہا تھا۔ روشنی اس کے اطراف سے نکل کے تالیہ کے چہرے پہ پڑ رہی تھی اور وہ پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے شدید برہم نظر آتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ رات تم نے مجھے نیلوفر کا پتہ ایک کاغذ پہ لکھ کے کیوں دیا تھا؟ وہ دبے دبے غصے سے کہہ رہا تھا، تاکہ میرے جاتے ہی تم اس کاغذ کو فنگر پرنٹ ٹیسٹ کے لیے اپنے ایک مصری کانٹیکٹ کو بھیج دو۔ تمہاری اطلاع کے مطابق مجھے صبح سے پہلے ہی کال آ گئی تھی کہ کسی نے میرے فنگر پرنٹ سے میرا بیک گراؤنڈ ڈیٹا نکلوانے کی کوشش کی ہے۔ اوہ اچھا، تالیہ نے سینے پہ بازو لپیٹے اور اسی کے انداز میں چمک کے بولی، اور تم نے جو سم مجھے دی، تم اس سے بالکل بھی میری لوکیشن ٹریس نہیں کر رہے ہو نا؟ اور ہاں، تمہاری سم میں جو بگ لگا تھا اس سے تو میں بالکل بھی واقف نہیں ہوئی۔ مگر وہ قطعاً شرمندہ نہ ہوا، اس کی بات انسنی کر گیا۔ اگر تمہارے پاس پہلے ہی مصری دوست تھے تو مجھے ہائر کرنے کا مقصد وہ سیاسی دوست ہیں، سفارت خانے میں کام کرتے ہیں، تمہاری طرح کرمنلز نہیں ہیں۔ دیکھو، گہری سانس لی اور مصالحتی انداز میں دونوں ہاتھ اٹھا کے بولی، میں تمہیں نہیں جانتی، اس طرح تمہارے ساتھ کام کر رہی ہوں تو تمہارا بیک گراؤنڈ چیک کروانا میرا ضروری ہے۔ اور میرے فنگر پرنٹس نے کیا بتایا میرے بارے میں؟ وہی جو تم نے کہا تھا۔ اس نے بغیر شرمندہ ہوئے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ تم قاہرہ کے ایک مکینک ہو، جہاں سکندر تمہارا نام ہے، پچھلے چند ماہ سے یہاں مقیم ہو۔ وہ چند لمحے آنکھیں سکوڑ کے اسے دیکھتا رہا، پھر جیب سے ہاتھ نکالا اور دایاں ہاتھ اوپر کیا۔ تالیہ چونک کے اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ جہاں نے اپنی ایک انگلی کے پور سے جھلی سی اتاری۔ میں فیک فنگر پرنٹس لگاتا ہوں مادام، میں نے اپنے اصلی فنگر پرنٹس کئی سال پہلے جلا دیے تھے۔ اس نے اپنا بے داغ پورا دکھایا اور پھر جھلی واپس لگا دی۔ وہ اسی طرح چپک گئی۔ بٹ نائس ٹرائی، طنز سے مسکرایا۔ تم مجھے پورے قاہرہ میں بھی اسٹاک کر سکتے ہو اور میں تمہارا بیک گراؤنڈ چیک نہیں کرا سکتی؟ ڈبل سٹینڈرڈ۔ وہ دونوں درختوں کے جھنڈ میں آمنے سامنے کھڑے بحث کر رہے تھے۔ سنا لڑکی، وہ سنجیدگی سے ماتھے پہ بل ڈالے بولا، اگر تمہیں میرے ساتھ کام کرنا ہے تو مجھ پہ بھروسہ کرو۔ میں یوں ہر غیر ملکی کون وومن کے ساتھ کام نہیں کرتا، اگر کر رہا ہوں تو مجھ پہ بھروسہ کرو۔ اور ان درختوں کو دیکھا، ان درختوں کے ناسٹالجیا سے نکل کے کام پہ فوکس کرو۔ کون وومن؟ اس کو وہ لفظ چابک کی طرح لگا، گال سرخ ہوئے۔ اوہ سوری، تم کون وومن نہیں ہو، تم تو کیا کہا تھا؟ احمد نظام نے کنپٹی پہ ہاتھ رکھ کے یاد کیا۔ ہاں، تم تو تاشا پسونا ہو، پسونا ساحرہ، بٹ یو نو واٹ۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چند قدم آگے آئے، یہاں تک کہ اس کے عقب میں نظر آتا تالاب چھپ گیا۔ میرے نزدیک تم ایک بیوقوف لڑکی ہو جس نے یوں میرا بیک گراؤنڈ چیک کروا کے میرا اعتبار توڑ کے میرے ساتھ کام کرنے کا موقع کھو دیا ہے۔ وہ چبا چبا کے کہہ رہا تھا، تم زیادہ سے زیادہ ہیری پوٹر کی ایک جادوگرنی ہو، ناشکری جادوگرنی، جو دریا میسر ہونے کے باوجود اس پہ تالاب بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ بٹ یو نو واٹ، تم کوئی ساحرہ نہیں ہو، نہ میں تمہارا ملازم ہوں۔ یہ میرا ہوم ٹرف ہے، یہاں میرے ساتھ گیمز نہ کھیلو، کیونکہ اگر تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے تو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔
ایک ایک لفظ اندر تک سلگا دینے والا تھا۔ تالیہ کا چہرہ سرخ ہوا، اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر صدمہ اتنا شدید تھا کہ وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے پلٹ گیا اور وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ پھر گردن موڑی تو درختوں کے جھنڈ میں وہ دونوں دکھائی دیے۔ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے کھڑا سرخ پٹی والا آدمی اسے دیکھ رہا تھا اور ساتھ اس کی ٹانگ برابر آتی بچی جس نے ننھے بازوؤں میں خشک لکڑیاں اٹھا رکھی تھیں۔ اس کی آنکھیں بھی تالیہ پہ جمی تھیں۔ وہ چند لمحے ان دونوں کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ نگاہوں کے سامنے گیلی ہوتی دھند چھاتی گئی۔ گال ابھی تک سرخ دہک رہے تھے۔ تمہیں گھر کا رستہ بھول گیا ہے تالیہ؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ان دونوں کی اس پہ جمی آنکھیں منتظر تھیں، وہ اس کا انتظار کر رہے تھے، اس کی واپسی کا، گھر لوٹ کے آنے کا۔ تالیہ نے مٹھی سے آنکھیں صاف کی تو درختوں کا جھنڈ خالی نظر آیا، وہ دونوں غائب ہو چکے تھے۔ اس نے گردن موڑی تو تالاب بھی سنسان پڑا تھا جہاں جا چکا تھا بد لحاظ آدمی۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی اور آنکھیں دوبارہ رگڑیں۔ تالیہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ مجھے ہیری پوٹر کی وچ کہے؟ ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اپنے کمرے میں کھڑی تھی، ہاؤس کیپنگ سے آتی ملازمہ اس کے برتن اٹھا رہی تھی تو اس نے پکارا، سنو یہ کھڑکی کا پردہ بند کر دو۔ آر یو شیور میم؟ ملازمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ باہر سے آتی روشنی تو تازگی کا احساس دیتی ہے، مگر مجھے اس کھڑکی سے یہ درخت نظر آتے ہیں جو میرے ویو کو بلاک کر رہے ہیں۔ مجھے یکسوئی سے کام کرنا ہے اور ان درختوں کو نہیں دیکھنا، وہ سرد مہری سے کہہ رہی تھی۔ ملازمہ نے سر ہلا دیا اور پردہ کھینچ دیا۔ سارا کمرہ ایک دم اندھیرے میں ڈوب گیا۔ تالیہ نے مصنوعی بتیاں جلا دیں اور لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ اسے ماضی کی یادوں سے نکل کے کام پہ توجہ مرکوز کرنی تھی۔ وہ اکھڑ اور بد لحاظ آدمی تو چلا گیا، اب جو کرنا تھا اسے اکیلے کرنا تھا۔ ایسے میں ان درختوں کی کشش کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ شام تک اس کا کمرہ کاغذوں کی دکان لگنے لگا تھا۔ جگہ جگہ پرنٹ آؤٹس بکھرے تھے جو وہ اپنے چھوٹے پرنٹر سے پرنٹ کر کے نکال رہی تھی، کچھ مروڑ توڑ کے زمین پہ پھینکے تھے۔ اس وقت وہ کھڑکی کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی تھی، ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس، بال گول مول باندھے، پین ہاتھ میں پکڑے اور لیپ ٹاپ گھٹنوں پہ رکھے وہ کافی کا گھونٹ بھر رہی تھی۔ ساتھ رکھے 3 خالی مگ اس کی حالت کے عکاس تھے۔ پھر اس نے مگ رکھا اور اسکرین فولڈ کی جیسے آج کا کام ختم کیا، اور پھر سر اٹھا کے کمرے کی ابتر حالت کو دیکھا۔ جو پہلی شے محسوس ہوئی وہ خاموشی تھی، خاموشی اور اکیلا پن۔ ایک دم سے کمرے کی دیواریں سمٹنے لگیں، ایک دیوار سلاخوں والے دروازے میں تبدیل ہو گئی۔ وہ ٹھنڈی دیوار سے ٹیک لگائے خوف زدہ بیٹھی تھی اور سلاخوں کے پار کھڑا حقان تن سے کچھ کہہ رہا تھا۔ تالیہ نے زور سے سر جھٹکا تو وہ منظر غائب ہو گیا۔ یہ مناظر ان مستقبل کے خوابوں کی طرح انہیں نہیں اسے دکھائی دیتے تھے، یہ عجیب طریقے سے اس کے ارد گرد ابھی تک چکر لگا رہے تھے۔ وہ ذرا اکیلی ہوتی تو اس کے آس پاس ابھرنے لگتے، نیند میں آوازیں سنائی دینے لگتی۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور کرسی کی پشت سے سر ٹکایا۔ سوچا تھا اب پیچھے رہ جانے والوں میں پہ افسوس نہیں کرنا، نہ ان کو یاد کرنا ہے، مگر یادیں ہمارے اختیار کے ماتحت نہیں ہوتی، اپنی مرضی سے آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ کسی کو کتنا دکھ دے گئی ہیں۔ اس نے فون اٹھایا اور ای میل کھولی۔ وہاں ایڈم کی ای میلز تھیں، داتن کی بھی اور فاتح کی بھی۔ ای میل کے سبجیکٹ سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کی خیریت پوچھنا چاہتے تھے۔ تالیہ چند لمحے ان ای میلز کی فہرست کو دیکھتی رہی، پھر ایک ایک کر کے سب کو مارک کیا اور ڈیلیٹ کا بٹن دبایا۔ وہ اس کی اسکرین سے مٹ گئی، دماغ سے نہیں گئی۔ اسے ان تینوں کی ای میلز تو درکنار ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھنی تھی۔ پھر سر اٹھایا تو کمرہ اتنا ویران نہیں لگا، اس میں جگہ جگہ بکھرے کاغذ نظر آنے لگے جو اس کی توجہ کے منتظر تھے۔ ابھی تالیہ مراد کو بہت سا کام کرنا تھا اور وہ کر سکتی تھی۔ اس نے بازو لمبا کر کے ریسیور اٹھایا، مزید کافی آرڈر کی اور ایک دفعہ پھر سے اسکرین کھولی۔ وہاں اس کے اپنے لکھے الفاظ جگمگا رہے تھے، نیلوفر بخت کون تھی؟ اسکرین کی نیلی روشنی تالیہ کے چہرے کو جگمگا رہی تھی اور وہ پتلیاں سکوڑے اپنے ریسرچ کر کے جمع کیے الفاظ پھر سے پڑھنے لگی۔ نیلوفر بخت کون ہے؟ یہ قاہرہ کا ایک پوش علاقہ تھا۔ سڑک کنارے خوبصورت سٹورز اور ریستوران بنے تھے۔ ایسے میں ایک کافی شاپ کے اوپر عربی میں جعلی حروف میں سٹار بکس قافیہ لکھا نظر آتا تھا۔ شیشے کی دیواروں سے مزین یہ شاپ کافی کی مہک سے بھری تھی۔ باریستہ باری باری گاہکوں کے کافی کپ کاؤنٹر پہ رکھ کے ان کے نام پکار رہا تھا۔ لوگ آتے اور اپنے کپ اٹھا کے لے جاتے تھے۔ کونے کی ایک میز پر بیٹھی تالیہ قافیہ کا گھونٹ بھرتی شیشے کی دیوار سے پار دیکھ رہی تھی۔ اس نے سبز ہڈی پہن رکھی تھی جس کا ہڈ سر کو ڈھانکے ہوئے تھا اور آنکھوں پہ نظر کا موٹا چشمہ لگا رکھا تھا۔ نیلوفر بخت کون ہے؟ باہر صبح کی روشنی میں پارکنگ میں ایک کار ابھی آ کے رکی تھی۔ فرنٹ کا دروازہ کھولا اور پہلے ایک سنہری ہیل والی سینڈل زمین پر رکھی گئی اور پھر وہ عورت سیدھی ہوتی باہر نکلی۔ نیلوفر ایک 48 برس کی خوبصورت عورت ہے جس نے بڑھتی عمر کے باوجود خود کو جم اور سیلون کی مدد سے فٹ رکھا ہوا ہے۔ وہ بہت تعلیم یافتہ نہیں ہے، مگر داتو سری عبدالرحمن کے ساتھ عمرہ اور عروسہ کی محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے نے اسے بہت گروم کر دیا ہے۔
کار سے نکلنے والی عورت دراز قد و خوبصورت تھی۔ اس کے سیاہ بال لیئرز میں کندھوں پہ گرتے تھے اور ماتھے پہ بینگز کی صورت کٹے تھے۔ کانوں میں ہیرے کے ٹاپس پہنے، انگلیوں میں انگوٹھیاں، ایش گرے کوٹ اور اسکرٹ تلے سیاہ جالی دار سٹاکنگز پہنے وہ باریک اونچی ہیل کے ساتھ چلتی ہوئی شاپ کے دروازے تک آ رہی تھی۔ نیلوفر کے پاس فی الوقت اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنے فیشن اور رہن سہن کو پہلے کی طرح چلا سکے۔ اس کے بہت سے مرد دوست اس کا خرچہ اٹھاتے رہتے ہیں، مگر اس کی ساری توقعات اپنی آنے والی کتاب سے جڑی ہیں جو چھپتے ہی اسے کئی ملین کما کے دے گی۔ اس لیے وہ ابھی تک فیشن پارٹیز اور کپڑوں جوتوں پہ پیسہ پانی کی طرح ہی بہاتی ہے۔ دکان میں داخل ہوتی عورت انڈین نقوش کی حامل تھی۔ بڑی سیاہ آنکھیں، تیکھی ناک اور بے حد پرکشش مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں کو گھمانے کی خاص ادا، جو شاپ میں داخل ہوتے ہی ہر مرد کو اس کی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ کوہنی پہ بیگ لٹکائے وہ اسی مغرور مسکراہٹ کے ساتھ چلتی ہوئی کاؤنٹر تک آئی۔ نیلوفر کی پہلے شوہر سے موجود بیٹی کالج میں پڑھتی ہے، فیلوفر روز اس کو کالج ڈراپ کر کے اسٹار بکس آتی ہے، کافی لیتی ہے اور یہاں سے اس کو اپنے آفس جانا ہوتا ہے۔ بارستہ مسکرا کے اس کا کپ اسے دے رہا تھا۔ نیلوفر نے گہری آنکھیں اس پہ مرکوز کیے کپ تھاما اور سرخ لپسٹک سے مزید مزین ہونٹ ہلا کے تھینک یو کہے۔ یو کو کافی لمبا کیا۔ بارستہ جھینک کے مسکرا دیا اور سر کو خم دیا۔ آپ کی کافی آپ کے ہاتھوں تک پہنچی مادام، اور جانتے ہو میرے ہاتھوں کے اندر اور کیا مقید ہے؟ وہ کاؤنٹر پہ آگے کو جھکی اور نوجوان بارستہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان ہاتھوں میں میرے ملک کی حکومت کا تختہ الٹنے کی طاقت ہے۔ میرے قلم کی ایک جنبش سے کوئی تباہ ہونے والا ہے۔ مسکرا کے واپس سیدھی ہوئی تو بارستہ مزید جھینک گیا۔ نیلوفر اس وقت ساری کشتیاں جلا کے سرے عام اپنی کتاب کا چرچا کرتی پھر رہی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ کوئی اس کو مروا نہیں سکتا، کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، کیونکہ الزام صوفیہ رحمان پہ آئے گا۔ اس کے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں رہا۔ کپ لے کے وہ مڑی اور ارد گرد کھڑے مرد گاہکوں پر ایک مسکراتی نظر ڈالتی دروازے کی طرف بڑھ گئی، جہاں بہت سی نظریں اس کے تعاقب میں دیوانہ وار لپکیں۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر داڑھی والے صاحب نے افسوس سے استغفر اللہ اور دل میں کتنی فحشہ عورت ہے کہا تھا۔ اس کے نکلتے کونے میں بیٹھی ہوڈ والی لڑکی اٹھی اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے باہر کی طرف بڑھی۔ نیلوفر یہاں سے کافی لے کے سیدھی اپنی شاپ پہ جاتی ہے۔ اس نے ایک اینٹیک جیولری شاپ کھول رکھی ہے جس میں وہ بیٹھتی ہے۔ شاپ کی سیل کچھ خاص نہیں، مگر یہ ایک طرح سے شیل کمپنی ہے جس کو رجسٹر کروا کے اس کے کھاتے میں وہ عبدالرحمان کے بھیجے پیسے ڈالتی تھی۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ نیلوفر کو خاموش رہنے کی قیمت ادا کی جاتی تھی، اس لیے نیلوفر سے کہتی ہے کہ وہ حلال کی روزی روٹی کما رہی ہے۔ اینٹیک شاپ ایک پوچ سی سڑک کے کنارے واقع تھی، جہاں قطار میں برانڈڈ سٹورز اور جیولری شاپ وغیرہ بنی تھی۔ یہاں سڑک کنارے چلتے اور دکانوں میں خریداری کرتے لوگ یا تو سیاح تھے یا شہر کے عمرہ۔ ان کا لباس و انداز ان کی کلاس کا پتہ دیتا تھا۔ ایسے میں نیلوفر کی شاپ کے پار ایک دکان میں کپڑوں کے ریک الٹ پلٹ کرتی ہوڈ والی تالیہ کی نظریں وہیں جمی تھیں۔ نیلوفر اپنی دکان میں داخل ہو رہی تھی، کافی کا کپ ہاتھ میں تھا۔ پہلے اس نے کرختگی سے ورکرز کو مخاطب کر کے کچھ کہا، سارے ناز و انداز بھری مسکراہٹیں غائب ہو چکی تھیں، اور پھر وہ دکان کے اندر ایک دروازے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ نیلوفر کا اسی دکان کے اندر ایک آفس موجود ہے جہاں وہ اگلے 2 گھنٹے تک کام وغیرہ کرتی ہے۔ وہاں سے نکل کے دوپہر میں وہ کسی نہ کسی ریستوران جاتی ہے جہاں اس کی طرح کوئی فارغ خاتون دوست گوسپ کے لیے اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ابن بطوطہ مال زرد روشنیوں سے مزین ایک جدید طرز کا مال تھا۔ اندر آؤ تو یوں لگتا سارا زمانہ شاپنگ کرنے آ نکلا ہے۔ مال کے اندر ایک ریستوران کی درمیانی میز پر ویٹر دھواں اڑاتے پلیٹر رکھ رہا تھا۔ وہاں ایک ڈائی بالوں والی خاتون بہت دل جمی سے سامنے بیٹھی نیلوفر کی باتیں سن رہی تھی۔ صوفیہ رحمان اس وقت انگاروں پہ لوٹ رہی ہے، نیلوفر انگوٹھیوں والا ہاتھ نچا کے محسوس انداز میں بتا رہی تھی۔ اس کی ساری حکومتی مشینری کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک عورت کا منہ کیسے بند کروائیں۔ یہ ایک عورت، انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا، اگر بول پڑی تو اس کا سچ سارے ملائشیا کو الٹا کے رکھ دے گا۔ واؤ، تو کب شائع کر رہی ہو کتاب؟ وہ سوال مت پوچھو میری جان جس کے جوابات دینا ناممکن ہو، کیونکہ اس وقت میں اپنی کتاب کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے اور اسے کون شائع کر رہا ہے۔ اس نے چھری کانٹے کو پلیٹ پہ چلاتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، بس یہ جان لو کہ جب یہ شائع ہوئی نا تو ملائشیا کے لوگ اپنے آپ پہ شرمندہ ہو جائیں گے۔ وہ اپنے سیاستدانوں کے اعمال کے باعث کسی کو دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ بہت مزیدار فیلنگ ہے ہنی، ایک پورے ملک کی قسمت میرے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہوں اس کو بدل دوں۔ میں اس وقت صوفیہ رحمان سے زیادہ طاقتور ہوں، وہ اپنے ہاتھ کو مٹھی میں کھول بند کرتی غرور سے بتا رہی تھی۔ نیلوفر بظاہر ایک بہادر اور پراعتماد عورت کا امیج دیتی ہے، مگر عموماً ایسی عورتیں نفس
نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتی ہے۔ نیلوفر لنچ کے بعد اپنی بیٹی کو پک کر کے گھر چھوڑتی ہے اور پھر اپنے سائیکٹرسٹ کے آفس جاتی ہے۔ اس کے ذہنی مسائل اتنے ہیں کہ اسے ہفتے میں 4 سے 5 دن ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے۔ وہ نیند کی گولیوں کے بغیر سو نہیں سکتی، مسلسل اینٹی ڈپریسنٹ لیتی ہے۔ نیلوفر اپنی کار ڈرائیو کرتی رش والی سڑک سے گزر رہی تھی۔ اس کے عقب میں ایک ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی ہوڈ والی لڑکی سر جھکائے ڈائری پہ کچھ نوٹ کیے جا رہی تھی۔ سائیکٹرسٹ کے پاس سے واپس آنے کے بعد وہ گھر جاتی ہے جہاں اس کے گھر والے اس کے منتظر ہوتے ہیں۔ نیلوفر پھر رات تک گھر سے نہیں نکلتی۔ ایسی عورتیں اپنی اولاد کو خود سے دور رکھتی ہیں، اس لیے نیلوفر کے گھر میں صرف اس کی کم عمر بیٹی اور ماں رہتے ہیں، جبکہ ٹین ایج بیٹا امریکہ میں بورڈنگ اسکول میں پڑھتا ہے۔ ایک خوبصورت مگر چھوٹا سا بنگلہ رات کے اندھیرے میں اس کالونی میں کھڑا تھا۔ اس کے لان کی بتیاں اور کھڑکیاں روشن نظر آ رہی تھیں۔ کچن کے جالی دار پردے سے اندر میز پہ اکٹھے ہو کے کھانا کھاتے لوگوں کے سائے دکھائی دیتے تھے۔ باہر تاریک سڑک پہ ایک درخت تلے کھڑی تالیہ غور سے ان افراد کو دیکھ رہی تھی، ایک نوعمر لڑکی، خود نیلوفر اور ایک معمر عورت۔ اس کے ہیولوں سے اتنا اظہار ہوتا تھا کہ وہ تینوں کسی بات پہ بحث کرتی کھانے میں مشغول تھیں۔ یہ ویک ڈیز کا شیڈیول تھا۔ ویکینڈ پہ البتہ نیلوفر رات کو پارٹیز یا کلب میں پائی جاتی تھی۔ ہر ماہ کم از کم ایک پارٹی تو نیلوفر بھی دیتی ہے اور پھر فی الوقت وہ اپنے مرد دوستوں کا دیا پیسہ لٹا رہی ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ اس ساری روٹین میں نیلوفر اپنی کتاب کب اور کہاں لکھتی تھی، کیونکہ ابھی تک نہ اس کے ہاتھ میں قلم نظر آیا تھا اور نہ ہی وہ لیپ ٹاپ پہ ٹائپنگ کرتی دکھائی دیتی تھی۔ تالیہ کے ہوٹل کا کمرہ اس صبح پہلے سے بہتر حالت میں تھا۔ اب جا کاغذات نہیں بکھرے تھے، بلکہ کھڑکی کے ساتھ ایک سٹینڈ رکھا تھا جس پہ فلپ چارٹ آویزاں تھا۔ وہ مارک کر کے کھڑکی چارٹ پہ مختلف کھانے بنا کے لکھ رہی تھی، میں یہ سب تنہا بھی کر سکتی ہوں، مجھے اس بدلحاظ آدمی کی قطعاً ضرورت نہیں۔ مارکر سے لکیر کھینچتے ناراضگی سے سوچا پھر سوچتی نظروں سے اس چارٹ کو دیکھا۔ نیلوفر کی کتاب کو اس کے ذہن سے نکالنے کے لیے اسے پہلے نیلوفر کو پبلشر کو ڈھونڈنا ہے۔ میں نے اس کو کچھ کہا کیوں نہیں؟ وہ میرے منہ پہ مجھے جادوگرنی کہہ گیا اور میں دیکھتی رہ گئی۔ شیم آن یو تالیہ، اس نے مارکر سے پبلشر لکھ کے سوالیہ نشان بنایا۔ اگر کتاب اگلے ماہ ریلیز ہو رہی تھی تو اب تک وہ پرنٹ میں جا چکی ہوگی۔ یہ سارا کام اس کا پبلشر خفیہ طور پہ کروا رہا تھا۔ کون تھا وہ پبلشر؟ ہیری پوٹر کی جادوگرنی، یہی کہا تھا نا اس نے مجھ سے۔ اسے نہ صرف نیلوفر کا منہ بند کروانا تھا بلکہ اس پبلشر کو بھی ڈھونڈنا تھا۔ اگر کوئی نیلوفر کی کتاب اس موقع پہ تباہ کر سکتا تھا تو وہ پبلشر تھا۔ وہی نیلوفر کو سمجھا سکتا تھا کہ یہ کتاب اتنے اسکینڈل سے بھری ہے کہ قانونی فرنٹ پہ ان دونوں کو متعدد کیسز کا سامنا ہو سکتا تھا۔ نیلوفر دیوالیہ ہو جاتی مگر تب تک صوفیہ رحمان بھی تباہ ہو چکی ہوتی۔ میرے نزدیک تم ایک بیوقوف لڑکی ہو جو میرا بیک گراؤنڈ چیک کروا کے اس نے سر جھٹکا اور صفحے پہ نگاہیں مرکوز کی۔ نیلوفر اپنی نفرت میں اتنی آگے جا چکی تھی کہ اسے اپنی پرواہ نہیں رہی تھی، بس کسی طرح صوفیہ تباہ ہو جائے، بات کی بعد میں دیکھے گی۔ اس نے مارکر بند کر کے رکھا اور چارٹ کا صفحہ پلٹ دیا۔ لکھا ہوا صفحہ پیچھے کو لٹکنے لگا اور سامنے نیا صفحہ آ گیا جس پہ پینٹنگ بنی تھی۔ اگر کوئی روم سروس میں سے آئے تو وہ یہی صفحہ دیکھے گا۔ ایک ناشکری جادوگرنی جو دریا میسر ہونے کے باوجود اس پہ تالاب بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے یس کہا، خود صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ویٹر ٹرے اٹھائے اندر آیا۔ چند لمحوں کے لیے فارغ ہوئی تھی اور فوراً اسے کمرے کی ویرانی اور تنہائی محسوس ہوئی تھی۔ ویٹر کافی رکھنے لگا اور تالیہ نے موبائل کی سکرین روشن کی جو دریا میسر ہونے کے باوجود اس پہ تالاب بناتی ہے۔ بٹ یو نو واٹ؟ ای میلز کھولی تو چند نئی ای میلز اس کے انتظار میں تھی۔ اس نے پڑھے بنا ایک ایک کو مارک کر کے مٹا دیا۔ تم کوئی ساحرہ نہیں ہو میم، پردے کھول دوں؟ ویٹر نے ادب سے انگریزی میں پوچھا۔ پاؤں میز پہ رکھے بیٹھی تالیہ نے سر کو خم دیا۔ ویٹر آگے آیا، پردے ہٹا دیے۔ صبح کی سفیدی تیزی سے اندر آئی تو تالیہ کی آنکھیں چدھا گئیں۔ تم کوئی ساحرہ نہیں ہو۔ اس نے موبائل رکھا اور کنپٹیاں سہلائیں۔ اس آدمی کے الفاظ بار بار ذہن میں گونجتے تھے۔ تم کوئی ساحرہ نہیں ہو، میں تمہارا ملازم ہوں۔ وہ کمرے سے نکلنے پہ راضی نہ تھی، اس لیے ہاؤس کیپنگ کے عملے کو بلوا لیا تھا۔ 2 میڈز اب جلدی جلدی کمرے کی صفائی میں لگی تھیں، ایک بیڈ شیٹ تبدیل کر رہی تھی اور دوسری ویکیوم لگا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی ان کو دیکھے گئی۔ یہ میرا ہوم ٹرف ہے، میرے ساتھ گیم نہ کھیلو۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ گال تلے بیٹھی مٹھی رکھے اس کی باتوں کو سوچتے ہوئے تالیہ نے بھویں چڑھا کے سر جھٹکا۔ اسے احمد نظام پہ غصہ آیا۔ کتنے مان سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ آدمی اس کی مدد کرے گا۔ یہ میرا ہوم ٹرف ہے، اور یہ کہ بے شک وہ تھوڑے عرصے سے ہی مصر میں رہائش پذیر ہوا ہے، مگر وہ وہاں ہر ضروری شخص کو یا جگہ کو جانتا ہے۔ لیکن اس آدمی نے کیا کیا؟ وہ اسے چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ احمد نظام کو واپس جا کے کہے گی ضرور کہ یہ میرا ہوم ٹرف ہے۔ تالیہ کے ابرو چھمبے سے کٹھے ہوئے۔ ایک منٹ، کیا کہا تھا احمد نظام نے؟ وہ کچھ ماہ سے مصر میں مقیم ہے۔ تو پھر مصر اس کا ہوم ٹرف کیسے ہوا؟ نہ وہ مصری تھا نہ برسوں سے وہاں مقیم تھا، پھر اس نے کیوں کہا کہ یہ اس کا ہوم ٹرف ہے؟
یا وہ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ دریا کے اوپر تالاب، ٹرف، ہیری پوٹر کی کہانی۔ وہ تیزی سے سیدھی ہوئی کہانی سی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہ درختوں کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ دھوپ میں چمکتے نیلے تالاب کو دیکھ رہی تھی۔ سنو، وہ ملازمہ کی طرف گھومی۔ ویکیوم کرتی وہ عورت نے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور ویکیوم کا بٹن آف کیا۔ جی، قاہرہ میں۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ قاہرہ میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں دریا کے اوپر تالاب بنا ہو؟ دریائے نیل کے اوپر تالاب؟ وہ ملازمہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ البتہ تکیے کا غلاف چڑھاتی دوسری ملازمہ فوراً کہا، دریائے نیل پہ مصنوعی تالاب تو نہیں ہوتے؟ لیکن وہ سانس روک کے منتظر تھی۔ دریا میں جو کروز شپس چلتی ہیں ان کے عرصے پہ سوئمنگ پول بنے ہوتے ہیں، اور ان تالابوں کے ساتھ گھاس کے مصنوعی ٹرف بھی بنے ہوں گے، ہے نا؟ میڈ نے سر ہلایا۔ جی، یہ کروز شپ پورے ہوٹل ہوتے ہیں اور ان کے عرصے پہ ٹرف، سوئمنگ پولز، ریستوران سب ہوتا ہے، اور سیاح ان بحری جہازوں میں کمرہ لے کر اس کو اپنا گھر بنا کے رہتے ہیں، ہے نا؟ وہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلا رہی تھی۔ ہوم ٹرف؟ کتنے کروز شپ ہوں گے اس وقت نیل کے دریا میں؟ بہت سی ہیں، مگر یہ پول اور گراس ٹرف وغیرہ صرف لگژری جہازوں پہ ہوتے ہیں۔ تھینک یو۔ اس نے جھٹ سے لیپ ٹاپ کھولا اور کی بورڈ پہ انگلیاں چلانے لگی۔ دریا پہ تالاب، ہوم ٹرف۔ وہ اس کو اپنی لوکیشن بتا رہا تھا کہ جب وہ اس پہ اعتبار کرنے کے قابل ہو جائے تو اسے ڈھونڈ لے، تاکہ دولت صاحب کے تعاقب کار اگر سن بھی رہے ہیں تو کچھ جان نہ پائیں۔ کیا وہ آدمی کو اس بات سیدھے طریقے سے نہیں کر سکتا تھا؟ اسکرین پہ اب دریائے نیل میں چلنے والی لگژری شپ کے ناموں کی فہرست جگمگا رہی تھی۔ یہ تو بہت سارے نام تھے۔ اس کا دل ڈوبا۔ وہ انہی میں سے ایک پہ سے ملے گا، مگر وہ کیسے معلوم کرے کہ جہان کا ہوم ان میں سے کون سا ہے؟ اس نے بے چین نظریں اسکرین پہ اوپر سے نیچے دوڑائیں۔ زہرا ٹائل کروز، رادھا میس ڈوم ٹائل کروز۔ وہ کھلے دل سے مسکرا دی۔ وہ اس سے منورہ کروز پہ ملے گا، منورہ میک گانگال۔ ہیری پوٹر کی ایک جادوگرنی کا نام تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ اب وہ مزید تنہا نہیں رہنا چاہتی تھی۔ جانے سے پہلے اس نے کھڑکی کا پردہ سختی سے بند کر دیا اور تالاب اور درخت پھر سے چھپ گئے۔